बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, यहां हम खिदमत खल्क फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल पे मौजूद हैं और आपको ये बताते चलें कि ये जो खिदमत खल्क फाउंडेशन है ये न सिर्फ इस हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं बल्कि उसके साथ ही साथ कोरोना की वबा जब फैलना शुरू हुई और फिर जिस तरह से लॉकडाउन किया गया तो फिर बहुत सी ऐसे ख़ानदान हैं जो कि जिनके रोटी का दारोमदार जो है वो उनकी रोज़मर्रा की उजरत पे होता है। यानी अगर वो रोज़ाना उजरत कमाते हैं तो तभी उनके घर का चूल्हा जल सकता है। कहा यह जाता है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में तकरीबन 30 से 40% या उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो डेली वेजेस या रोज़ाना उजरत पर इन्हिसार करते हैं। नाज़रीन, ऐसे लोगों को, ऐसे ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के आगे अपनी ज़रूरत भी नहीं रखते, ऐसे लोगों की मदद के लिए खिदमत खल्क फाउंडेशन ने यह बेड़ा उठाया कि अपनी मदद आपके तहत इन लोगों के घर घर तक राशन पहुँचाया जाए। ख़ास तौर पे यूसी की सतह पे और एक सेंट्रलाइज निज़ाम बनाया गया कि जहाँ बाकायदा बैग्स बना के चीज़ों को डंप करके उसके बाद प्रॉपरली तमाम यूसीज भेज के और वहाँ से ये जो राशन है या खुराक या अशिया खुरोनोश जो है जो एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती है वो तमाम लोगों तक पहुँचाई जाए। एक बड़ा कॉज है। हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें बिल्कुल राशन पहुँचा रही हैं, कुछ काम किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम माजी में भी जानते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो एक बहुत मुनज़्ज़म जमात है, इसका एक बाकायदा ये जो जिसे हम कहना चाहिए कि एक ज़ेली तंजीम या सोशल तंजीम जो है खिदमत खल्क फाउंडेशन माजी में भी बहुत फ़ाल रही है, लेकिन कुछ पाबंदियों की वजह से बीच में कुछ इसकी वर्किंग रुक गई थी और अब दोबारा से इसे फ़ाल किया जा रहा है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ कैंप मौजूद है और बड़ी बात यह है कि इस कैंप में ज़्यादातर वक्त जो है वो जो मरकज़ी क़यादत है वो मौजूद होती है, यानी राब्ता कमेटी के कन्वीनर्स, सीनियर डिप्टी कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर्स, ये तमाम मौजूद होते हैं और इनकी निगरानी में ये तमाम काम किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि अगर इस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से ये काम किया जाए या गवर्नमेंट भी इस तरीके से काम करे तो फिर कराची में ऐसे जितने लोग जो कि इस वक्त एक मुश्किल का शिकार हैं उनकी मुश्किल में शायद हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकें। बहरहाल नाज़रीन, हमने दरख्वास्त की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब से कि वो हमारे लिए कुछ वक्त निकालें और हमें बताएं कि किस तरह से इन तमाम कामों को चलाया जा रहा है, किस तरीके से अपनी मदद आपके तहत ये राशन लोगों तक पहुँचाया जाएगा, क्या मेकैनिज़म होगा। फिर एक और भी वजह यानी थैलीसीमिया जो कि एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून की बोतलें लगना ज़रूरी होती हैं। कोरोना की वबा की वजह से लोगों ने खून डोनेट करना छोड़ दिया है। खिदमत खल्क फाउंडेशन ने बाकायदा कराची में 2 रोज़ा कैंप लगा के काफ़ी ब्लड इकट्ठा किया और फिर ऐसी जगहों पे दिया गया जहां थैलीसीमिया के पेशेंट्स ब्लड चढ़वाते हैं। इसके अलावा अब इस कैंप का इनेकाद हैदराबाद में भी किया जा रहा है। तो आइए नाज़रीन, अब चलते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब के पास और उनसे जानते हैं कि इस काम को किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब के पास और इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो राशन की तकसीम का काम है इसे मैनेज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आज के और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया हमें। बुलंद इकबाल भाई, आपने हमें मौका दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम आपको बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो MQM का जो शोबा खिदमत खल्क है उसको काम करने की उतनी आज़ादी नहीं थी कुछ पुराने हालात की वजह से, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा मौका मिला है और हम काम भी कर रहे हैं। जब से कोरोना की वबा फैली है और इससे अवाम मुतासिर होना शुरू हुए हैं तो पूरे मुल्क में सभी फ़िक्रमंद थे, तो MQM का भी अपना एक उसमें रोल है। हमको भी बड़ी तशवीश लाहक हुई तो हमने इसके ऊपर फिर बैठ के अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, बातचीत करी कि हमें अपना इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। तो पहले फ़ेज़ में तो हमने हुकूमत को अपने ताउन
اپنا تعاون پیش کیا سندھ حکومت کو کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری جہاں آپ کو ضرورت ہو ہم آپ کو اپنی خدمات بھی پیش کرنے کو تیار ہیں اور اپنے رضاکار بھی آپ کو پیش کرنے کو تیار ہیں. اور خاص طور سے جو بلدیاتی ادارے ہیں اور جو ان کی بلڈنگز ہیں یا ان کی جو ڈسپینسریز یا ہاسپٹلز ہیں, اگر ان کی ضرورت ہے قرنطینہ بنانے کے لیے تو ہم وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. میئر کراچی آپ کو وہ پرووائڈ کر دیں گے. KKF کی بھی جو کچھ عمارتیں ہیں اگر اس کی بھی ضرورت ہے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. اس کی جو ڈاکٹرز اس کو دیکھتے ہیں اس مرض کو اور جو نرسنگ اسٹاف ہے جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ظاہر ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بلڈنگز دے سکتے ہیں یا جو اسٹاف ہے اس کو کوئی تربیت دے دی جائے اور اس کی سیکیورٹی اور اس کے احتیاطی تدابیر جو اس کے ڈریس ہیں یا اس کے گلوز ہیں وہ اس کو دیے جائیں تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار تھے. وہ ہم نے اپنا تعاون تو حکومت کو پیش کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ MQM کے شعبہ خدمت خلق نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے جو راشن کے ایشوز آ رہے ہیں, جو روز مرہ کے معاملات تھے, یعنی جو روز دہاڑی دار تھا, جو روز محنت کرتا تھا اور روز اس کی محنت سے اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا, تو اس کا کیا ہوگا اگر یہ لاک ڈاؤن والی صورتحال جب آئی کیا ہوگا. تو پھر ہم نے اس کے اوپر توجہ دینی شروع کی اور ہم نے راشن جمع کرنا شروع کیا, مخیر حضرات سے رابطے کیے, بزنس کمیونٹی سے رابطے کیے اور اپنے بلدیاتی سیٹ اپ کے اندر UC چیئرمینس کو ان کو سب کو کہا کہ آپ اپنے علاقوں کے اندر جو ایسے مخیر حضرات ہیں جو تھوڑے پیمانے پہ صحیح جو کر سکتے ہیں اس میں ہماری مدد, ان سے آپ رابطہ کریں. تو الحمدللہ ہمیں ہماری توقعات سے بڑھ کر ہمیں رسپانس ملا. جس کو بھی ہم نے فون کیا اس نے کسی ایک آدمی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں بھی میں نہیں کر سکتا, انہوں نے کہا کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, اور لوگوں نے کیا بھی. یہ اس وقت یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے آٹے کے بیگ ہیں. اسی طرح اور یہاں پر دوسرے ویئر ہاؤس کے اندر اس میں سب ہیں. بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے تعاون کیا, انہوں نے آٹے کے ٹرک بھیجے. اسی طرح اور بلڈرز ہیں, بزنس مین ہیں, ان سب جس سے ہم رابطہ کر رہے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ راشن تو آ رہا ہے, اب اس کو بانٹنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا اس کا کہ وہ صحیح جگہ تک پہنچ سکے. بدقسمتی سے اس وقت شہر کراچی کے اندر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ آپ روڈ کے اوپر آپ ایک ٹرک کھڑا کریں اور ایک دم سے چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں اور اس سے لوٹ مار مچنا شروع ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا, کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ ایک آدمی 10 بیگ لے رہا ہے اور دکانوں پہ جا کے آدھی قیمتوں پہ بھیج رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ اس طرح تو یہ تقسیم پراپر آدمی تک نہیں ہو سکے گی. اس کا میکینزم پھر ہم نے یہ بنایا کہ ہم نے اپنی UCs کی سطح پر جو ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے اور جو بلدیاتی اسٹرکچر ہے ہم نے ان کو آپس میں کوارڈینیٹ کرایا. ہم نے کہا ہر علاقے کے اندر سے آپ ایڈریسز نکالیے, لسٹیں بنائیے کہ کون سا ایسا گھر ہے جو سفید پوش ہے, جو مانگنے کے لیے کسی قطار میں بھی نہیں لگے گا اور کسی کے دروازے پہ بھی نہیں آئے گا, تو ہم اس کا کیا کریں گے. تو پھر ایسے لوگوں کی, چونکہ ایک بلدیاتی نظام موجود ہے, ایک UC چیئرمین ہے, اس کے نیچے 11 کونسلر ہیں, تو وہ اپنی UC کے بارے میں تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس آدمی کی کیا پوزیشن ہے. تو اس پہ انہوں نے لسٹیں مرتب کرنا شروع کی اور ہم نے وہاں پر بھی انہوں نے اپنی سطح پہ بھی UC کی سطح پہ بھی راشن جمع کیا اور یہاں پر جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ راشن ہم وہاں بھیج رہے ہیں. ٹرکس کے ٹرکس یہاں سے جاتے ہیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں, مثال کے طور پر سرجانی ٹاؤن ہے, بہت ہی زیادہ غریب آبادی ہے, سوسائٹی کا علاقہ ہے, وہ اتنی غریب آبادی, شاید وہاں اتنی ضرورت نہ ہو, وہاں پر بہت زیادہ ہے. تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑ رہا ہے. تو ہم پراپر گھروں پر راشن پہنچا رہے ہیں اور ان کی لسٹیں مرتب کر رہے ہیں, اور وہ لسٹیں رینجرز کے ساتھ بھی ایک انہوں نے سسٹم بنایا ہے. یہ حاجی کیمپ ہے ان کا, انہوں نے راشن کی تقسیم کا ایک پورا نظام بنایا ہے. ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کو وہ لسٹیں دوسرے دن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ان گھروں میں راشن چلا گیا, تاکہ ڈبلنگ نہ ہو. کوئی اور تنظیم اگر کر رہی ہے تو ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہاں بٹ چکا ہے, یہاں نہیں ہے. تو ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کر کے اس کو کر رہے ہیں. دوسرا جو سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم کسی کو بھی ایک 5,000 6,000 کا ایک راشن کا بیگ ہے, 10-20 دن 25 دن یا ایک مہینہ جس میں بہت ہی کوشش کر کے گزارا ہو, وہ بیگ کسی کو ہم دیں اور ساتھ میں کھڑے ہو کے 6 آدمی تصویریں بنائیں اور اپنی ویڈیوز بنائیں تو ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں. ہاں بالکل, یہ بالکل نامناسب بات ہے. اس سے جو ہے نا ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے. تو جتنی عزت نفس میری ہے اتنی کسی اور کی بھی ہے.
تو آپ کو شہر میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے یا خدمت خلق کے پلیٹ فارم سے کہیں راشن بٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو گھر گھر تقسیم ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رات کو تقسیم ہو رہا ہے, دن کی روشنی میں تقسیم ہی نہیں ہو رہا ہے, تاکہ کسی کے گھر پہ راشن جا رہا ہے تو اس کے پڑوس والے کو بھی نہیں پتہ چلے کہ اس کے گھر میں راشن دیا ہے. ایون میں نے آپ کو بتایا کہ کل میئر صاحب اپنی یو سی میں جہاں سے وہ الیکشن لڑے ہیں, میئر صاحب نے کئی گھروں میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, بیگ دیا, ان سے یہ بھی نہیں کہ کوئی ان سے تعارف سوال جواب کچھ نہیں, بس ہمارے پاس تو ایڈریس پہلے سے موجود ہے, بیگ دیا آگے چلے گئے. تو ہم تو اس کو صرف خدمت کے جذبے کے تحت لے کر چل رہے ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہمارے سامنے آیا جس پر ہم سے مختلف اداروں نے بھی رابطہ کیا اور کچھ چینلز کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ جو تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر مہینے ضرورت ہوتی ہے, اگر ان کو بلڈ نہ ملے تو ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. چونکہ لاک ڈاؤن ہے, لوگ باہر نکل نہیں رہے ہیں, تو جو بلڈ جمع کرنے والے ادارے ہیں مختلف ہیں, حسینی والے ہیں, محمدی ہیں, انڈس ہیں, فاطمید ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہیں, کاشف صاحب ہیں ایک, ان کے بھی ادارے ہیں. تو اس میں سے چند ایک سے ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے ہمیں یہ اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں اس وجہ سے ہمارے پاس بلڈ شارٹ ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. تو ہم نے ان سے پھر کہا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آپ کے اشتراک سے ہم آپ کو کیمپ لگا کے دیتے ہیں, آپ کو ڈونرز ہم دیں گے, اسپیس ہم دیں گے, آپ صرف اپنی ٹیم لے آئیے جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے, جو ہے آپ کا ٹیکنیکل اسٹاف ہے جو اس کو کلیکٹ کرے گا, وہ آپ اپنی لے آئیے. تو الحمدللہ ہماری توقعات سے یہی ہم نے لگائے تھے وہ 2 دن کے کیمپ. ایک دن ہم نے انڈس کے ساتھ کیا, دوسرے دن انڈس اور محمدی بلڈ بینک والے ہیں ان کے ساتھ کیا. الحمدللہ بہت کارکنان جس جوش اور جذبے سے اپنا خون عطیہ کرنے آئے نا, اس سے ہمیں بھی بڑی تقویت ملی. اور جب یہاں پر بلڈ جمع ہو رہا تھا تو کئی بیڈس کے اوپر ہم جا کے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کدھر سے آئے ہیں. بھئی ہر کارکن کو شاید نہیں میں پہچان پاؤں, تو میں نے چند ایک سے سوال کیا کہ آپ کون سے یونٹ سے آئے ہیں, تو اس نے کہا نہیں ہم یونٹ سے نہیں آئے ہیں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں, کہ پیچھے رہتے ہیں, یہاں سے ہم نے دیکھا ایک کام ہو رہا ہے تو ہم نے اپنا بلڈ دینے آئے. میں نے کہا بھئی اللہ آپ کو اس کا اجر دے, ایک خدمت کے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. تو عام لوگوں نے بھی اس کے اندر شمولیت کی, اور اس فیصلے سے اور اس اسٹیپ سے ایک اچھا کام یہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شاید کریڈٹ ایم کیو ایم کو جاتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر اس کی موبلائزیشن ہو گئی کہ بھئی ایک بلڈ کی شارٹیج ہے, اس میں سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور الحمدللہ لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا, اور اس صورتحال سے وہ ادارے باہر آ گئے کہ جہاں پر بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو. کل بھی ہم نے حیدرآباد میں ہم نے لگایا تھا, وہاں پر بھی انڈس والوں کے ساتھ اشتراک سے لگایا تھا. اور ابھی ہم سے بات کری حسینی والوں نے, انہوں نے بھی کہا کہ رمضان کے مہینے میں بھی پرابلم آتی ہے کہ روزوں میں لوگ بلڈ ڈونیٹ ذرا کم کرتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ اس سے رمضان سے 4-5 دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے ہمارے ساتھ کوئی آپ اگر کر لیں. تو ہم نے کہا ہم حاضر ہیں, ہم آپ کو یہ ارینج کر کے دیں گے, آپ ڈونرز ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, آپ آئیے اور جتنا بلڈ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے ایم کیو ایم اپنا کام کر رہی ہے. کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں, کسی پہ تنقید نہیں, کوئی کسی سے لینا دینا نہیں, بس ایک جذبے کے تحت اس کام کو کر رہے ہیں. اور اعزاز کی بات تھی بلند اقبال بھائی ہمارے لیے کہ جب ہم نے یہ بلڈ کا کیمپ لگایا تو دوسرے دن جو ہے وہ 5-6 بچے جو تھیلیسیمیا کے مریض تھے وہ یہاں آئے اور انہیں آ کے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری زندگیوں کا تحفظ کیا, ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے اتنے سے بچے تھے, تو ہمارے لیے تو اعزاز بھی تھا اور ہمارا یہ فخر بھی تھا کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلند اقبال بھائی کام کیا ہے. کچھ غلطیاں خامیاں رہی ہیں ماضی میں, جس سے اب ہم سب سیکھتے ہیں غلطیوں سے, اور کس سے نہیں ہوتی ہیں. ہم ان غلطیوں کا ازالہ بھی کر رہے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تھا کشمیر تک کام کیا گیا اور کشمیر میں, تو وہاں ہم نے کس طرح مہینوں دن اور رات ہمارے رضاکاروں نے کام کیا. سیلاب آیا تو اس میں ہمارے, تو خدمت خلق فاؤنڈیشن کا ایک یہ بہت بڑا ادارہ ہے. ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس کو چلنے دیا جائے تاکہ یہ عوام کی خدمت کر سکے. تو
کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک بہت اچھا بالکل انر سائڈ پہ ایک فیلنگس آتی ہے نا, آدمی جب ایسا کوئی کام کرتا ہے تو دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ یار ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہم لوگوں کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دے رہے ہیں, ان کی عزتوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, اور بزنس کمیونٹی سے ہمیں تعاون بھی مل رہا ہے. لیکن ہمیں شارٹیج ہے, ظاہر ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا یہ شہر ہے. اب تک ہم 50,000 سے زائد بیگس تو ہم تقسیم کر چکے ہیں, اور اب اتنا ہی سامان ہمارے پاس ہے جو ڈیلی کی بنیاد پر جا رہا ہے اور رات میں تقسیم ہوتا ہے. بہت ڈیمانڈ ہے, بہت لوگ ہم تک میسیجز کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی شارٹیج ہے, یہاں پر بھی شارٹیج ہے. تو ہم درخواست بھی کریں گے اپنے مخیر حضرات سے کہ وہ اس میں جتنا تعاون کر سکتے ہیں کریں. آلریڈی شہر کے اندر جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں سب اپنا اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں, اور یہ اتنی بڑی ایک لڑائی ہے, ایک کرونا کی جو مصیبت آئی ہے, یہ کسی ایک تنظیم, کسی ایک صوبے کی حکومت, کسی وفاقی حکومت, کسی ایک کے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے. اس سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے, اور انشاءاللہ ہم سب کے جو جذبے ہیں, ہمارے شہر کے لوگوں کے جو جذبے ہیں, ہم انشاءاللہ اس لڑائی میں کامیابی حاصل کریں گے. اور خاص طور سے میں یہاں ایک بات اور کہوں گا کہ آج ہی ایک بڑی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, غالباً انڈس ہاسپٹل کے تھے. یعنی انتہائی دکھ کی بات ہے کہ یہ عبدالقادر سومرو صاحب کا انتقال ہوا ہے, ڈاکٹر عبدالقادر سومرو, اور انڈس میں وہ ایڈمٹ تھے اور وینٹیلیٹر پہ تھے, جہاں پر نہیں ہو سکے کرونا لگنے کی وجہ سے. یہ ڈاکٹرز اس وقت یعنی ویسے تو ملکوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو افواج پاکستان پر ہے, وہ ہیں فرنٹ لائن کے ہمارے سولجر. لیکن اس وقت شہروں کے اندر جو ہے نا ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسنگ اسٹاف, یہ فرنٹ لائن ہے ہماری نا, جن کی حفاظت بہت ضروری ہے. وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں ہمارے ملک میں, بدقسمتی سے ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں. تو یہاں میں صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں صوبائی حکومت سے بھی, وفاق سے بھی, کہ ہاسپٹلس کے اندر ان کی حفاظت کے جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹرز کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا تو پھر مریض کہاں جائیں گے, مریض کو تو پھر کوئی بچانے والا ہوگا ہی نہیں. تو ان کی سیکیورٹی, ان کی حفاظت, ان کے لیے جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جہاں جس کو تعاون درکار ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں, اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے. بالکل عامر بھائی, دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا کہ تشہیر نہیں کی جا رہی یا سیلفیز نہیں بنائی جا رہی ہیں, اس کی تو میں خود تائید کرتا ہوں. ناظرین کے تقریباً تمام ہی پارٹیز کی جانب سے فوٹیجز, کلپس, لوگوں کو راشن بیگز دیتے ہوئے, باکسز دیتے ہوئے باقاعدہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے. لیکن اب تک میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا KKF کے پلیٹ فارم سے کسی بھی ایسے شخص کو جس کو راشن دیا جا رہا اس کی شکل نہیں دیکھی. یہ بڑی بات ہے, اور شاید ہمیں یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا, وہ نہ تو کسی سیلفی کا حصہ بن سکتے ہیں, وہ نہ کسی ویڈیو کا حصہ بن سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس دن تو اس کی بھوک نہیں تو اپنی عزت نفس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی اگر وہ شخص کسی لوگوں کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا لے گا. تو یہ بڑی زبردست سوچ ہے, اور ہم امید بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کار خیر میں خدمت خلق فاؤنڈیشن اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ساتھ دے کہ جتنے لوگ کم از کم جتنے مستحقین ہیں ان تک یہ راشن پہنچ سکے. بہرحال عامر بھائی, ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, کچھ حکومت کے حوالے سے بھی, UCs کے حوالے سے بھی, جس طریقے سے یہ چیزیں بانٹی جا رہی ہیں, تمام جگہوں پہ UCs کا نام دیا جاتا ہے, لیکن کس طریقے سے میکینزم اپنایا جا رہا ہے, ان تمام حوالوں سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ناظرین, چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اور بہت سی باتیں کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم یہاں موجود ہیں اس وقت KKF جنرل ہاسپٹل میں, اور یہاں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جو کیمپ لگایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا ہے. تو جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, وہاں ٹینٹ میں بھی چیزیں موجود تھیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سامان, اشیاء خورونوش جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں, باقاعدہ بیگز یہاں بنائے جا رہے ہیں. اور اب ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے ساتھ جیسا کہ موجود ہیں آج کے پروگرام میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب, تو ان سے جانیں گے کہ کیا میکینزم
ڈیوائس کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. سر یہ جو حصہ ہے یہاں پہ بیگز بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جو بزنس کمیونٹی ہیں یا مخیر حضرات ہیں ان سے بھی ہم نے اپیل کی ہے اور ہمارے ہمدرد سپورٹرز ہیں وہ بھی ہیں. زیادہ تر تعداد میں ہم ان کو ریکوائرمنٹ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ایک بیگ کے اندر مثال کے طور پر 10 کلو آٹا ہو, 3 کلو چاول ہوں, 3 کلو مختلف اقسام کی دالیں ہوں, 2 کلو اس میں آئل ہو, شکر ہو, چائے کی پتی ہو. یہ اتنا راشن ہو کہ کوئی شخص کم از کم 20-25 دن اپنے گھر کا گزارا کر سکے. یہ ہم ان کو ریکوائرمنٹ بتا دیتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ ہمیں مختلف جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں ان سے ہمیں بیگ بنوا کے ہمیں یہاں پر پہنچا رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بلک میں ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو آٹا دے دیتے ہیں, کوئی ہمیں چاول دے رہا ہے, کوئی ہمیں آئل کے پیکٹ دے دیتا ہے, وہ ہم اس کو پھر پیکنگ کرا لیتے ہیں اپنے بیگس کے اندر. زیادہ تر بنے بنائے پیکس آ رہے ہیں. تقسیم کرنے کا طریقہ کار یہ کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایم کے ایم کراچی شہر کے اندر ہر یو سی جو بلدیات کا جو ایک نظام ہے, ہر یو سی کے اندر مور دین 200 میں سے میرے خیال میں کوئی 140 تو ہمارے چیئرمین ہیں. بالکل. تو ان کے علاوہ بھی جن یو سیز میں ہمارے چیئرمینز نہیں آئے ہیں وہاں پر بھی ہمارا تنظیمی سیٹ اپ ہے, یا وہاں پر ہمارے اس پینل کے اندر کوئی کہیں 4 کونسلر ہیں, کہیں 2 کونسلر ہیں. تو ایک پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے. اس بلدیاتی نیٹ ورک اور ہمارا جو تنظیمی نیٹ ورک ہے اس کو آپس میں ملا کے ان کے ذریعے سے ہم علاقوں کے اندر لسٹیں مرتب کرواتے ہیں کہ بھئی کون کون سے ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر راشن پہنچنا چاہیے. ڈیلی کی بنیاد پر وہ لسٹیں مرتب ہوتی ہیں. کچھ تو علاقائی سطح پر وہاں پر وہ خود اپنے طور پہ بھی راشن کرتے ہیں جو ان گھروں تک پہنچاتے ہیں, اور جہاں کمی آتی ہے پھر یہاں وہ ہمیں لسٹ بھیج دیتے ہیں. اتنی مقدار میں ہم یہاں سے راشن ٹرکس میں لوڈ کرا کے ان یو سیز میں بھیجتے ہیں. اور پھر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو تقسیم کا عمل ہے وہ رات میں ہوتا ہے, تو وہ رات میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم تقسیم بھی عزت نفس جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. یہاں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کی طرف سے جب بھی کسی ریلیف کا اعلان کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ضلع کی سطح پہ یہ چیزیں بانٹی جائیں گی, یعنی ڈی ایم سیز کی سطح پہ. وفاقی حکومت بھی کہتی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ اور ضلعی حکومت جو ہے اس کے تھرو ہم یہ تمام جو راشن بانٹنے کا نظام ہے یہ چلائیں. پھر پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, پاورز کو ڈیوالو کرنا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور ڈسٹرکٹ لیول کے تھرو یہ تمام چیزیں ڈیلیور کرانی ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جب راشن تقسیم کیا جاتا ہے تو ڈپٹی کمشنرز اور باقی چیزیں نام یہ کہا جاتا ہے کہ جی ضلعی انتظامیہ جو ہے نا وہ بانٹ رہی ہے, لیکن وہ ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہوتا ہے. خان صاحب کی طرف سے اناؤنس کیا گیا کہ جی ٹائیگر فورس بنائی جائے گی, ٹی شرٹس بنائی گئیں, ٹائیگر فورس میں ابھی بھرتیاں کی جا رہی ہیں, اس کے بعد پھر یہ ٹائیگر فورس کام کرے گی. سر آپ اتحادی جماعت ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے کم از کم کراچی کی حد تک بجائے اس کے کہ اپنے نمائندوں سے یہ چیزیں وہ کرواتے؟ سر اس میں پوائنٹ اسکورنگ تو ہے نہیں, یا آپ لوگ اور وہ لوگ ساتھ مل کے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جب یہ کرونا کا مسئلہ سامنے آیا تو ابتدائی طور پر سندھ حکومت نے اس کے اوپر انیشیٹو لیے اور انہوں نے ہم سے بات بھی کی. ہم نے اپنی ان کو جو بھی ہم سے انہوں نے رائے مشورہ لیا ہم نے ان کو دیا بھی, اور ہم نے ان کو ویلکم کیا, اور ہم نے اپنے تعاون کا بھی ان کو یقین دلایا. جتنی میٹنگس انہوں نے کی ہم اس میں شریک بھی ہوئے اور ہم نے ان سے بات کرتے رہے. اسی طرح وفاق کے جو اعلانات ہوئے اس میں بھی ہم ان سے بات کرتے رہے. بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح یہ بلدیاتی جو گورنمنٹ ہے, یعنی 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ جو بلدیاتی سسٹم ہے, ہونا یہ چاہیے کہ یہ منتخب نمائندے ہیں. صرف کراچی یا حیدرآباد میں چلے ہیں ایم کے ایم کو آپ کہہ سکتے ہیں, باقی جگہ تو پیپلز پارٹی کے آپ کی چیئرمین ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں امپورٹنس دے رہے؟ آپ ان کے اوپر ڈپٹی کمشنر کو اہمیت دیں گے تو آپ اپنے لوگوں کے اوپر یقین نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے کیا؟ تو ہم نے اس پہ اپنا مشورہ دیا تھا. ہم نے کہا بھئی آپ یہ طریقہ کر لیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہوگا یا اصل حقدار تک نہیں پہنچے گا, تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے آپ ایک پیپلز پارٹی کا نمائندہ لیجیے, ایک وہ جو چیئرمین ہے اس یو سی کا جو بھی ہے, چاہے وہ ایم کے ایم کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے یا کسی اور تنظیم کا ہے, ایک وہ یو سی چیئرمین لیجیے.
ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ لے لیجیے, ایک ایم کیو ایم کا لے لیجیے, ایک پیپلز پارٹی کا لے لیجیے, ایک جماعت اسلامی کا لے لیجیے, آپ ایک سیلانی کا لے لیجیے, ایک رینجرز کا ایک افسر اس میں ڈال دیجیے, ایک پولیس کا ایک نمائندہ ڈال دیجیے. اس سطح پر ایک کمیٹی بنا دیجیے جو علاقے کے اندر یہ چیک کرے گی کہ بھئی کہاں راشن جانا ہے. اچھا اس میں دیکھیں ایک چیک کیا ہوتا, اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو جماعت اسلامی کا جو نمائندہ ہوتا وہ کہتا بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا, کوئی اور غلط کر رہا تھا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو چیک کر سکتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہماری اس بات کو نہ سمجھا گیا اور نہ مانا گیا. ابھی یو سی کی سطح پر کچھ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں سندھ حکومت کی طرف سے, لیکن ایک انتہائی مضحکہ خیز بات میں آپ کو بتاؤں, حیدرآباد کی ایک یو سی ہے جہاں سے حیدرآباد کے میئر منتخب ہوئے ہیں. اس یو سی کے اندر ایک کمیٹی بنی ہے جس کا ایک کنوینئر ہے اور اس کے اندر بقیہ ممبران ہیں. اس یو سی کی کمیٹی کے ممبر ہیں میئر صاحب, اور جو اس کمیٹی کا کنوینئر ہے وہ میئر صاحب کا ماتحت ہے ایک گریڈ کا افسر. ایک گریڈ کا افسر یا ایک گریڈ کا جو امپلائی ہے وہ کنوینئر ہے اور میئر صاحب اس کے ممبر ہیں. تو یہاں جو ہے نا تھوڑی سی وہ لگتی ہے کہ بھئی آپ اپنے لوگوں کو, یعنی آپ نے کسی این جی او کو لیا ہے تو بھی آپ نے اپنا آدمی, زکوٰۃ کمیٹی کا کوئی آدمی ڈالا ہے تو بھی آپ نے پیپلز پارٹی نے اپنا آدمی ڈالا. اس کو تھوڑا سا ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس میں سب کو ملا کے مشاورت سے اس کام کو کرتے. نہیں کیا, ان کی مرضی ہے, نہیں کر رہے ہیں تعاون, نہیں ہمارے لوگوں کو. کراچی میں اگر چیئرمین ہیں ہم تو تعاون دینے کو تیار ہیں, نہیں کر رہے. کی ضرورت یہ تھی کہ اس میں تمام تفریق اور سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کے یہ کام کرنے کی ضرورت تھی کہ سب مل کے ایک کام کرتے. اچھا سر, یہ جو ہیں یہ تمام بیگز اور یہ تمام چیزیں بھی یہاں موجود ہیں, یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. یعنی یہ بیسکلی راشن کے بیگز بن چکے ہیں. جو اہل بیت ہیں ان کو اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو اہل بیت ہی کر سکتا ہے. تو ایم کیو ایم نے اس دفعہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھا کہ بھئی اس کو بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو ہم نے پھر جو اہل بیت ہم کو یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, تو ان کی مرضی سے ان سے پوچھ کے کہ بھئی یہ ہم اہل بیت تک ہی پہنچائیں گے. تو ایک یعنی سادات کی جو دی ہوئی چیزیں ہیں وہ سادات تک ہی جائیں گی. تو یہ آپ کو تھوڑا کم مقدار میں لگ رہا ہے, اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلی دفعہ شروع کیا ہے تو ہمیں ابھی سادات کی طرف سے اتنی مقدار میں راشن نہیں مل پایا ہے, کمی ہے تھوڑی اور ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو ہم جو آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو سادات ہیں ان کے ذریعے ہی بٹوا بھی رہے ہیں. یعنی جو دینے جا رہا ہے نا کسی کے گھر پہ وہ بھی سادات ہی ہے, تو ہم ان کے ذریعے سے یہ بٹوا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے وفاق کی بات کی تو وفاق نے بھی انہوں نے پیکج کی بھی بات کی, کچھ فنڈ ریلیز کرنے کی بھی بات کی. ہمارے تو فیصل زرداری صاحب نے اسد عمر صاحب سے بات بھی کی کہ بھئی اگر یہ کوئی فنڈس آ رہے ہیں تو اس کا کوئی میکینزم بنا لیں. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ گورنر صاحب سے مل لیں. ہم کل گئے تھے, گورنر صاحب کے ایک میٹنگ رکھی تھی, تو ہمیں حیرت ہوئی کہ گورنر صاحب نے کہا بھئی میرے پاس تو کوئی فنڈ ونڈ نہیں آیا ہے, ہم نے جو کیا ہے وہ احساس پروگرام کے تحت ہی لوگوں کی مدد جو ہو سکتی ہے وہی ایک میکینزم ہے. ہم واپس آ گئے, ہم نے کہا بھئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اب اس احساس پروگرام کے اندر بھی بڑی مشکلات آ رہی ہیں, یعنی جو لوگ اس میں انٹریز کر رہے ہیں ان کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں, کسی کا ایکسیپٹ ہو رہا ہے, کسی کا نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں بھی کچھ پرابلمس تھیں, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا بھئی اس پہ بھی آپ جو ہے وہ جو بھی اس ادارے کے ہیڈس ہیں ان کو بتائیں, اور اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں, اس کو درست کر لیا جائے. تو عملاً کوئی فنڈس نہیں آتے ہوئے نظر آئے ہیں مجھے. تو اعلانات ہیں لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہو پایا. فلاحی تنظیمیں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں. اور اچھا سر, یہ یہاں کچھ سینیٹائزرز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم کیمرے پہ دکھائیں کہ یہ جو ہے یہ سلسلہ بھی جاری ہے. بیگس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر بھی دیے جا رہے ہیں. یہ سینیٹائزر ہم بنوا رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ میں لوگوں میں یہ بھی تقسیم ہو رہے ہیں. اچھا, اب اس میں اب یہ پیکنگ کے مرحلے میں ہے, اور یہ جو ہے اس کو مطلب ٹیسٹ کرایا ہوا ہے ہم نے. اچھا, اس کو ہم نے ٹیسٹ کرایا ہوا ہے, اور یہ تھوڑا لکوڈ فارم میں ہے چونکہ الکوہل ہے وہی اس کے لیے افیکٹو ہے. اس میں جو گاڑھا پن آتا ہے وہ جیل سے آتا ہے, تو ہم نے لکوڈ فارم میں زیادہ جب ایڈ کر دیتے ہیں تو الکوہل کی مقدار کم ہو جاتی ہے. لیکن جو پیور ہاسپٹلس میں یوز ہو رہا ہے
وہ لکوڈ فارم میں یوز ہو رہا ہے, اسی لکوڈ فارم میں. ہم نے یہ اس کو ہم نے ٹیسٹ کرا کے پھر کر رہے ہیں کہ کوئی غلط چیز نہ چلی ہے. ٹیسٹ کرا کے ہم کیونکہ اس کروا رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وائرس کے لیے الکوہول جو ہے نا, وہ یعنی 60% یا 62% سے اوپر الکوہول جو ہے وہ سینیٹائز کر سکتا ہے. تو یہ بھی ساتھ میں دیا جاتا ہے. بالکل, یہ بھی پیکنگ ہو رہی ہے اور یہ تقسیم مستقل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین, اس پہ مزید گفتگو ہم کریں گے, اور خاص طور پہ جس طرح آپ سب کے علم میں ہوگا کہ اب امین الحق صاحب کو ایک منسٹری بھی دی گئی ہے, ٹیلی کام کی منسٹری, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اعلان بھی کیا ہے حکومت میں واپسی کا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن جنرل ہاسپٹل سے. اور یہاں پہ ہم نے راشن کی تقسیم بھی دیکھی کہ کس طریقے سے راشن بیگز بنائے جا رہے ہیں, کیا انتظامات کیے گئے ہیں. خاص طور پہ جو ایک سب سے اچھی بات, یعنی اس سے پہلے شاید کسی نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں یا جنہیں صدقات سے یا خیرات سے جن کی مدد کی جاتی ہے, وہاں میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق سادات سے ہوتا ہے, یعنی وہ سادات میں سے ہوتے ہیں, سید فیملی ہے, اور سید فیملی کبھی بھی کسی غیر سید کی زکوٰۃ یا فطرات یا یہ جو صدقات ہوتے ہیں یہ قبول نہیں کر سکتی. تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے باقاعدہ ایک سپریٹ سیکشن بنایا ہے جو سادات کے لیے ہے, جہاں سادات ہی ڈونیٹ کرتے ہیں, اور پھر ان سادات سے ہی ایسے ضرورت مندوں تک یہ راشن پہنچایا جاتا ہے. بہرحال ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب. سر, مزید کچھ آپ سے اب ذرا سیاسی باتیں بھی تھوڑی سی کرنا چاہیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے شمولیت اختیار کی 2018 کے جنرل الیکشنز کے بعد وفاقی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. پھر کچھ ناراضگیاں چلتی رہیں, کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جلد یا بدیر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان علیحدہ ہو جائے. بالآخر جب کراچی کے ایشوز ایڈریس نہیں کیے گئے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے علیحدگی اختیار کی. بہت منایا گیا آپ کو, بڑی سینٹرل جو لیڈرشپ ہے وہ بھی آتی رہی, لیکن شاید آپ کے جو ریزرویشنز تھیں اس کو اس وقت تک دور نہیں کیا گیا تھا. پھر اچانک سے آپ کی جانب سے اعلان آتا ہے کہ جی ہم حکومت میں شمولیت اختیار کریں گے اور حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں گے. سر, پہلے تو یہ کہ اچانک سے کیا وجہ ہوئی جب اتنی لیڈرشپ اور تمام لوگ آتے رہے, لیکن پھر یہ اعلان کیا گیا اچانک سے کہ نہیں, یہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور اب حکومت کا حصہ بنیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ اچانک سے ہم کیبنٹ سے باہر نہیں آئے. پہلی بات یہ کہ ہم حکومت سے الگ نہیں ہوئے تھے, ہم کیبنٹ سے باہر آئے تھے, اور اچانک نہیں آئے تھے. یہ تقریباً 16-17 ماہ کا عرصہ تھا جس میں بارہا میٹنگز ہوتی رہیں, گفتگو ہوتی رہی, اور ان کو ہم اپنی شکایات ان کے سامنے رکھتے رہے, اور وہ مطالبات جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے 2 MOU سائن ہوئے تھے, ان پر پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, جس پر پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ بھئی یہ جو مطالبات آپ نے رکھے ہیں تو سارے ہم بھی چاہتے ہیں, ہمارے بھی یہی مطالبات ہیں, تو ہم تو اس پہ عمل کریں گے. تو اس کے اوپر جو عمل کرنے کی رفتار تھی وہ انتہائی اذیتناک حد تک سست تھی, کہ جس سے ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی عمل ہو رہا ہے. بار بار کہنے کے باوجود جب نہیں ہوا اس کے اوپر عمل, ان پوائنٹس کے اوپر, تو پھر ہماری مجبوری بن گئی. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ہم جب لوگوں کے مسائل ہی حل نہیں کر سکتے, اور وہ جو MOU سائن ہوئے اس میں سے کوئی بھی ایک مطالبہ ایسا نہیں ہے جس سے MKM کی ذات کو کوئی فائدہ ہو, MKM کے کسی فرد کو کوئی فائدہ ہو, یا MKM کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ ہو. سارے عوامی مسائل جن سے عوام کا مسئلہ حل ہوتا ہے, ہم نے وہ ایشوز ان کے سامنے رکھے تھے.
اس کے اوپر جب نہیں ہمیں نظر آیا تو پھر ہم نے کیبنٹ سے علیحدگی کا اعلان کیا اور ہم الگ ہوئے. اس کے بعد دوستوں نے سب نے مل کے پی ٹی آئی کے تمام دوست آئے ہمارے پاس, سب بات کرتے رہے کہ بھئی آپ بتائیے کیا کرنا ہے کیا نہیں, کرتے رہے ان کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکس کرتے رہے. حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ تھا, اسی طرح کوٹا سسٹم کا مسئلہ تھا کہ بھئی آپ ایک پٹیشن ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے, سپریم کورٹ کو آپ لکھ کر دے دیجئے کہ بھئی اب تک جو کوٹا سسٹم ہے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے اور صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, صرف اس بات کو وہ کمیشن بتا دے کہ ہاں بھئی کیا ہوا ہے. ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ایک لیٹر لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک پٹیشن لگائی ہوئی ہم نے سپریم کورٹ میں کہ آرٹیکل 140 ہے جس میں میئر کو اختیارات ملنے چاہیے, اور وہ میئر کو صرف کراچی کے میئر کے اختیارات کی تو بات ہم نہیں کر رہے نا, ہم تو پورے پاکستان کے تمام میئر کو اختیارات ملنے چاہیے, اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر نہیں عمل درآمد ہو رہا تھا کہ بھئی وہ اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت جاری کر دیں کہ اس پٹیشن کے اوپر اس کو پرسو کر لیا جائے. اسی طرح اور بہت سارے ایشوز تھے. کراچی, حیدرآباد, سندھ کے شہری علاقوں کے اندر جو فنڈز نہیں مل رہے تھے, ایک پیکج کی بات ہوئی تھی اس کے اوپر, تو اس کے اوپر بہت ساری میٹنگز ہوئیں اور اس کے اوپر پھر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہونا شروع ہوئی. جب ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اس ایک جو پورا پاکستان کا ایک سیاسی نظام ہے اس کا حصہ ہے نا, اب اس سے باہر نکل کر ہم کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے نا تو نہیں کر پائیں گے کام. تو یقین کرنا پڑے گا, آپ اگر کوئی ہم سے وعدہ کریں گے تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا کہ بھئی ہم 7 ارب جو ہے وہ بلدیات کو ہم جاری کر دیتے ہیں فوری طور پر. ہم نے ان کی بات کا یقین کیا اب, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جاری کر دیں گے. اب یہ کرونا کا مسئلہ آ گیا بیچ میں, اس میں سے کچھ شاید 1-2 ارب آئے بھی ہیں جو SIDCL جو گورنر کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے ان کے پاس سے. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی KMC ہے, فنڈ وہاں سے ہوں گے, ساری اسکیمیں KMC نے دے دی ہیں آلریڈی, تو اس پہ پیش رفت ہوئی ہے. 7 ارب یہ تھے, اور جو آنے والا بجٹ ہے اس میں 18 ارب کی بات ہم سے, جو ہم نے 25 ارب کا ان سے کہا تھا کہ کراچی کو پیکیج دیا جائے اور 5 ارب حیدرآباد کو, تو اس میں سے 18 ارب کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے بجٹ میں ہم اس کو ایلوکیٹ کرا دیں گے اور یہ سپٹمبر سے پہلے یہ 18 ارب بھی جاری ہو جائیں گے. ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا ہے. دوسری جو آرٹیکل 140A کے اوپر پٹیشن تھی اس میں PTI بھی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں ایز اے پٹیشنر چلی گئی ہے. عمران خان صاحب اس میں ہیں, اسد عمر صاحب ہیں وہ چلے گئے ہیں. حیدرآباد یونیورسٹی کے اوپر کام کچھ نہ کچھ شروع ہوا ہے. تو مردم شماری جو آپ کا ایک سب سے امپورٹنٹ کویسچن یا پوائنٹ رہا کہ مردم شماری کا آڈٹ کرایا جائے گا, کچھ نہیں تو کم از کم 5% جو علاقے ہیں CCI کے اندر طے ہوا تھا ماضی میں, سابقہ جو حکومت تھی اس وقت میں کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 5% تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا. بدقسمتی سے اتنا ٹائم نکل گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کے نتائج بھی شاید وہ نہیں آ سکیں. لیکن فرق آ گیا ہے, وہ ویلڈیٹی نہیں رہے گی, اور کراچی جیسے شہر فرق آ گیا ہے جہاں انفلکس اور آؤٹ فلکس. لیکن ہم نے تو ان کو ثبوت کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سینسس ڈپارٹمنٹ کے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ساری لسٹیں ہم نے ان کے سامنے, پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی رکھی ہیں کہ دنیا کے اندر ایک طریقہ ہے کہ جتنے ایک حلقے کے اندر ووٹر ہوتے ہیں آبادی اس سے ڈبل ہوتی ہے. یہ ہے, وہ کوئی قانون نہیں ہے لیکن یہی تصور کیا جاتا ہے. یعنی 18 سال سے کم عمر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اتنے ہوتے ہیں کیونکہ ووٹر لسٹ میں نام تو 18 سال کے بعد آتا ہے. تو اور پاکستان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی کا جو میجر پورشن ہے وہ 18 سال سے کم عمر طبقہ بھی بہت بڑا. میں آپ کو سینکڑوں ایسے وارڈ ان کے ریکارڈ کے مطابق, ہمارا نہیں, ان کے گورنمنٹ کے پیپرز کے مطابق سینکڑوں وارڈ ایسے دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پر ووٹر سے آبادی زیادہ نہیں ہے, کم ہے. کیسے ممکن ہے؟ انسانی عقل تسلیم کرے گی کہ آبادی جو ہے کسی علاقے میں 1 لاکھ ہے اور ووٹر 2 لاکھ ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ بہت سارے وارڈز ایسے ہیں کہ جہاں پر آبادی کو انہوں نے نل ظاہر کیا ہے, ووٹرز وہاں پر 800 ہیں. ہم نے ریکارڈ دیا ہے, پیپرز دیے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. ہم نے پریس سے بھی بات کی تھی سب کی کہ یہ گڑبڑ ہے. آپ کراچی کو صحیح گنیں گے ہی نہیں تو کراچی کو حق کیسے ملے گا اس کا؟ آپ ہر چیز جو ہے
NFC ایوارڈ کے تحت جو ہے فنڈس بھی آتے ہیں, ساری چیزیں اس کے ذریعے, پانی کی تقسیم سب چیز اسی کے ذریعے تقسیم ہوئی. جب آپ یہاں کی آبادی کو آدھا گنیں گے تو فنڈس بھی صوبے کو بھی آدھے ہی آئیں گے, یہ کراچی کو نہیں, پورے صوبے کو جب آپ تعداد ہی کم کر دیں گے تو فنڈس بھی آدھے آئیں گے, پانی بھی اسی کے حساب سے ملے گا, دیگر وسائل بھی آپ کو اسی حساب سے ملیں گے. تو نہ جانے کیا اس میں سائنس ہے یا کیا ایسی دشمنی ہے کہ کراچی کو صحیح گننے کو تیار نہیں ہے. ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ کراچی کو صحیح گن دیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے یہاں پر اس شہر کے اندر اردو بولنے والے ہیں, مہاجر رہتے ہیں, یہاں پر بہت بڑی تعداد پنجابی سپیکنگ بھی ہے, پختون بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. اگر کراچی کی تعداد کو صحیح گن دیا جائے گا تو سندھ کی پیپلز پارٹی جو بلیک میلنگ کارڈ یا سندھ کارڈ استعمال کرتی ہے وہ کارڈ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے کراچی کو صحیح گننے کو ہی تیار نہیں ہے. یہ زیادتی ہے, ناانصافی ہے. اس کے اوپر بھی جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت تھی تو اس پہ کہ بھئی جی ڈی اے سے, ایم کیو ایم سے اور پی ٹی آئی سے لے کے کچھ لوگ مل کے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں اور کمیٹی بیٹھ کے پھر جو بھی اس کے اوپر پروپوزل دیتی ہے اس کے اوپر عمل کر لیں گے. یا تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب فوری طور پر 2021 میں اس میں فوری طور پر نئے سینسس کرا دیے جائیں, بالکل صاف اور شفاف کرا دیے جائیں. یا تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے, یا پھر آپ آڈٹ کرائیے, جو بھی طریقہ کار کرنا ہے طے کر. لیکن اب جلد از جلد کرنے کی ضرورت ہے, اور وقت گزرتا گیا تو پھر جو نتائج ہیں وہ بالکل یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں. اچھا سر, یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک منسٹری جو کہ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی تھی, شاید پارٹی کا پالیسی ڈیسیشن بھی تھا کہ کنوینر کو وزارت نہیں لینی چاہیے بلکہ اس کو باقی پارٹی ممبران میں تقسیم ہونی چاہیے. 2 نام آپ کے یہاں سے دیے گئے, فیصل سبزواری صاحب کا نام دیا گیا اور امین الحق صاحب کا نام دیا گیا. سر, اب تک جو منسٹری کی جو ہم تک ذرائع سے پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام کی منسٹری تھی. ابھی تک صرف امین الحق صاحب کو جو منسٹری دی گئی ہے, جو سننے میں آ رہا ہے, وہ ٹیلی کام کی ہے. تو کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری نہیں دی جائے گی, یا اسی میں سے 2 حصے کر کے ایک فیصل سبزواری صاحب کو دے دی جائے گی اور ایک امین الحق صاحب کو دی جائے گی؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا, کیونکہ آپ سے وعدہ تو 2 منسٹریز کا کیا گیا تھا. دیکھیں, خالد مقبول صدیقی بھائی نے خود جب کیبنٹ سے باہر آئے تھے تو خود کہا تھا کہ اب اگر ہم گئے بھی تو میں نہیں ہوں گا. رابطہ کمیٹی اور خالد مقبول صدیقی بھائی سب کی ایک اتفاق رائے سے, کیونکہ خالد بھائی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہماری یہاں پر تنظیم سفر کرتی ہے, ہم اس میں ان کے ظاہر پارٹی کے سربراہ میں ان کی ضرورت ہے کہ ان کی گائیڈ لائن کی, ان کی ہدایت کی ہم کو ضرورت ہے, تو ان کی موجودگی یہاں ضروری ہے. اس وجہ سے نام دیے گئے امین بھائی کے اور فیصل بھائی کے. مجھے ڈاکٹر صاحب نہیں پتا کہ یہ کیا ہے معاملہ کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو میں نے نام آیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو وزارت تھی وہ آئی ٹی کی منسٹری تھی, وہی ہوگی. اگر اس میں کوئی رد و بدل ہے تو پھر اس پر غور کیا جائے گا کہ یہ کیا ہے. گوڈس اینڈ شپنگ کی منسٹری مانگی گئی ہے کیا آپ کی طرف سے؟ نہیں, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. دوسری منسٹری کا ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, کوئی بائی چوائس نہیں مانگی گئی ابھی تک نہیں کی ہے. لیکن جب ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لیے آپ تھوڑا سا رک جائیں سیکنڈ فیز میں, لیکن اب تو شاید ایڈوائزرشپ دی جائے گی جو سیکنڈ. ظاہر ہے کہ اگر فیصل بھائی ہوں گے تو پھر وہ ایڈوائزر ہی ہوں گے, ظاہر ہے کہ ایم این اے نہیں ہے تو ایڈوائزر ہوں گے. تو ابھی فی الوقت ہم نے پورٹ فولیو نہیں مانگا ہے, طے نہیں کیا ہے. جب ادھر سے یہ بات آ جائے گی کہ ہاں بھائی سیکنڈ منسٹری کا فائنل ہو رہا ہے, پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہمیں کم از کم یہ والی منسٹری دے دیجیے آپ, جس سے ہم لوگوں کی کوئی خدمت کر سکیں. ہمیں پیٹرولیم کی منسٹری نہیں چاہیے کہ جس میں ذاتی کوئی فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہوں. ہم ایسی ہی کوشش کریں گے عوامی خدمت کے لیے کام ہم کرا سکیں. بالکل. عامر بھائی, وقت کی کمی, پروگرام اپنے ختام کی طرف گامزن ہے, بالکل وقت کا پتہ نہیں چلا آپ کے ساتھ گفتگو میں. سر, کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب, میں بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, آخر میں ایک میسج کی. میں پورے پاکستان کی عوام سے یہ میں گزارش کروں گا, حکومت کی طرف سے پروونشل گورنمنٹ بھی اور وفاقی حکومت بھی لاک ڈاؤن کر رہی ہے, بار بار اعلان کر رہی ہے کہ آپ لوگ گھروں سے نہ نکلیں, سیلف آئسولیشن میں رہیں تاکہ یہ وبا زیادہ نہ پھیلے. لیکن تھوڑا سا ہم شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ہم لوگ شاید اس ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ
نکل رہے ہیں علاقوں میں, محلوں میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو اگر اس وبا سے مقابلہ کرنا ہے اور اس سے جان چھڑانی ہے تو ہمیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے, اور جو حکومت کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ اگر ان ہدایت پہ عمل نہیں ہوا تو یہ وبا پھیلے اور پھر ایسی صورتحال بن جائے جیسے پہلے میں نے گفتگو میں کہا کہ جو ڈاکٹرز فرنٹ لائن میں ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا, تو پھر ہم بہت تباہی کی طرف چلے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط والے فارمولے پہ عمل کر لیا جائے, ہم لوگ اپنے اپنے گھروں پہ رہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں حکومت کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, تھینک یو. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب موجود تھے. بہت تفصیلی گفتگو ہوئی. کوشش ہم نے یہی کی کہ تمام ایسے پہلو یا تمام ایسی باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں, خاص طور پہ کس طرح سے کہ کے ایف کی جانب سے یہ راشن کی تقسیم کی جا رہی ہے, کیا میکینزم ڈیوائز کیا گیا ہے, آگے مستقبل میں کیا اسٹیپس لیے جائیں گے. بہرحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.